बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सूरत निसा की आयत नंबर 124 की तशरीह शुरू करेंगे। देखें, सूरत निसा की आयत नंबर 124 के शान नुज़ूल और उसके नाजिल होने की वजह ये बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जो अहले किताब थे, यहूद और ईसाई, तो उन्होंने ये बातें मशहूर कर रखी थी कि हम अमल करें या ना करें, हमें कल आखरत के दिन हमारे जो नबी हैं वो हमें बचा लेंगे। हम जो गुनाह भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं तो हमारे गुनाहों और बुरे कामों का असर और उसकी सज़ा हमें नहीं मिलेगी। जब ये बार बार कहने लगे तो मुसलमानों के भी, मोमिनों के भी दिल में इस तरह का ख़याल आने लगा कि हो सकता है कि हमें भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल आखरत के दिन बचा ले। तो अब इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नहीं, बल्कि आखरत में जो इंसान की मग़फ़रत होगी, यानी जो शख्स नेक आमाल करेगा, खा वो मुज़क्कर हो या वो मुअन्नस हो, और वो मोमिन होगा और वही शख्स दाखिल होगा जन्नत में, और उसके साथ किसी किस्म का कोई जुल्म वग़ैरह नहीं किया जाएगा। बिल्कुल थोड़ा बहुत कोई जुल्म जो अमल करेगा उसकी उसको क्या दी जाएगी, उसका बदला दिया जाएगा, और जो गुनाह करेगा उसकी उसको सज़ा दी जाएगी। देखें, असल ये है कि मग़फ़रत के लिए, इंसान की मग़फ़रत के लिए नेक आमाल का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इंसान के नामा अमाल में कोई नेक अमल ना हो और इंसान ये चाहे कि मेरी क्या हो जाए, मग़फ़रत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मग़फ़रत के लिए जहाँ फ़राइज़ इंसान अदा करता है, वहीं अल्लाह की इताअत में बाकी नेक आमाल भी करेगा तो फिर जाकर इसकी क्या होगी, मग़फ़रत होगी। क्यों? इसलिए कि देखें, हदीस मुबारका में आता है, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, आप सहाबा की जमात में बैठे हुए थे, तो उनको मुखातब होकर फरमाया कि आप मेरी बैयत करो। और किन बातों पे बैयत करो? वो सहाबा ने एक एक बात का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात करके सहाबा को ज़िक्र फरमाई। फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मेरी बैयत करो। सबसे पहले इस बात पर बैयत करो कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराओगे, यानी तुम शिरक नहीं करोगे। शिरक ना करने पर तुम मेरी क्या करो, बैयत करो। और दूसरे नंबर पर फरमाए कि चोरी नहीं करनी, चोरी ना करने पर आप मेरी बैयत करो। और तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िना नहीं करना, ज़िना ना करने पर आप बैयत करो। और चौथे नंबर पर फरमाया कि तुमने अपनी औलादों को कत्ल नहीं करना, क्योंकि अरब के अंदर ये रिवाज था इस्लाम से कबल कि लोग अपनी औलादों को, ख़ुसूसन अपनी मुअन्नस औलाद को, कि अगर कहीं बेटी पैदा हुई है तो उस बेटी को कत्ल कर दिया जाता था, इस खौफ से कि ये कल किसी दूसरे के घर में जाएगी, तो इस वजह से उसको ज़िंदा दरगोद कर दिया जाता था या कत्ल कर दिया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बैयत ली, उनमें से एक आहद ये भी लिया कि तुमने आज के बाद अपनी औलादों को कत्ल नहीं करना। और फिर एक बीमारी और थी, वो ये थी कि तोहमत लगाना, किसी की इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए, किसी को नीचा दिखलाने के लिए उस पर अजीब व गरीब तोहमत लगा दी जाती थी, या किसी पाक दामना औरत पर ज़िना की तोहमत लगा दी जाती थी। तो इसलिए फ़रमाया, इससे मना किया गया कि तुम तोहमत ना लगाओ। तोहमत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा और भी कई मकामात पर मना फरमाया है। और फिर छठे नंबर पर फरमाया कि अच्छे काम करने की मेरी बैयत करो, यानी अच्छे काम आप लोगों ने करने हैं और बुरे कामों से अपने आप को बचा के रखना है। ये चंद बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ज़िक्र फरमाई हैं और फरमाया कि इनसे अपने आप को बचा के रखना है। देखिए, दुनिया में इंसान जो अमल करता है, कल आखरत के दिन इंसान को उसी अमल की जज़ा और सज़ा मिलेगी। अलबत्ता फरमाया कि बसा औक़ात दुनिया के ऐसे हालात होते हैं, उन हालात की वजह से भी कल आखरत में इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं और उनकी वजह से भी इंसान को नामा अमाल में इजाफ़ा मिलता है।
मसलन एक हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन पर जो कोई बीमारी आती है, अल्लाह ताला उस बीमारी की वजह से उसके गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं। हत्ता कि अगर रास्ते में उस पर कोई कांटा पड़ा था और वो उसको चुभ गया तो इसकी वजह से भी उसके गुनाह मुआफ़ होते हैं और उसके दर्जात बुलंद होते हैं। और इसी तरह एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मोमिन, आप सल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो तकलीफ़ होती है, जो गम पहुँचता है, उस गम की वजह से भी इसके दर्जात बुलंद होते हैं। हत्ता कि अगर रास्ते में कोई कांटा है तो वो कांटा लगने की वजह से भी उसके दर्जात बुलंद होते हैं। और इसी तरह एक दूसरी हदीस में आता है, हज़रत इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया गया है कि मोमिन एक दर्जे तक नहीं पहुँच सकता, एक मकाम तक नहीं पहुँच सकता, तो अल्लाह ताला उस पर बीमारी या उस पर मुसीबत या उस पर गम भेज कर उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं और जन्नत में उसको वो मकाम अता फरमा देते हैं जो वो अमल के ज़रिए से उस अमल तक नहीं, उस दर्जे तक नहीं पहुँच सका। तो इस वजह से इन आयत के अंदर, आयत नंबर 124 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि जो शख्स नेक आमाल करेगा, खा वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तो वो मोमिन है और यही लोग कल क़यामत के दिन किस में दाखिल होंगे? जन्नत में दाखिल होंगे। और इसके बाद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीफ़ फरमाई। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की फ़जीलत बयान फरमाई गई है कि उनके बारे में फरमाया कि बएअतिबार दीन के उससे अच्छा कौन हो सकता है, यानी सहाबा से अच्छा कौन हो सकता है जो अपने को अल्लाह के ताबे कर दे और हो भी वो नेकोकार, नेकी का काम करने वाला हो और साथ युक्सोई के साथ वो दीन इब्राहीम की पैरवी करने वाला हो और अल्लाह ताला को अपना दोस्त, अल्लाह ताला ने इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया है। अब यहाँ देखें सहाबा की तारीफ़ फरमाई गई। सबसे पहली बात यह है कि सहाबा कहते किसे हैं? सहाबा ये सहाबी की जगह है। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी की हज़रात मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं। बाज़ ने कहा कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान के हालत में ज़ियारत की हो, और बाज़ ने क्या कहा, लेकिन मैं एक जामे माने तारीफ़ करूँगा क्योंकि इस पर फिर सवाल करना, फिर एतराज़ करना ये तालिब इल्मों का काम है। इसमें जामे माने इसकी तारीफ़ ये है कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की हो और फिर ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ हो, तो ऐसा शख्स क्या है? सहाबी है। सोहबत इसलिए कहा क्योंकि ज़ियारत का लफ्ज़ इसलिए नहीं कहा कि नबी ने तो आपको नहीं देखा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम सहाबी थे, नबीना सहाबी थे, आपकी ज़ियारत तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आपकी सोहबत इख्तियार की है, तो इसलिए फरमाया। और अगली शर्त ये लगी कि ईमान के साथ। क्यों? इसलिए कि आपकी सोहबत में काफिर भी आते थे, काफिर लोग आते, वफ्द के लिए आपके साथ बैठते, बातचीत करते, सोहबत तो इख्तियार की है लेकिन उनके पास ईमान नहीं है, तो इस वजह से हम उनको भी सहाबी नहीं कह सकते। तो इसलिए फरमाया कि 3 शर्तें हैं। एक ये है कि ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की हो और फिर उसका इंतकाल भी ईमान की हालत में हुआ हो, और अगर कोई शख्स इंतकाल उसका ईमान की हालत में नहीं हुआ, मुर्तद हो गया, दीन से फिर गया, तो उसको भी हम सहाबी नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि सहाबा का एक बहुत बड़ा मकाम है। कुरान मजीद में और हदीस मुबारका में इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। मैं एक छोटा सा वाक़या हदीस मुबारका का जो है वो ज़िक्र करता हूँ, जिसमें एक सहाबी के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया गया। देखिए, एक हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जलीलुल क़द्र सहाबा में से हैं। इनसे काफ़ी सारी अहादीस भी मरवी हैं, काफ़ी सारी रिवायात इनसे नकल की गई हैं। तो एक दफ़ा ये एक बाग़ में तशरीफ़ फरमा थे, खजूरों के बाग़ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इत्तफ़ाक़ से उसी बाग़ में आ गए, और जब इन्होंने देखा कि हुज़ूर यहाँ तशरीफ़ ले आए, ये तो बहुत खुश हो गए। और फिर उस खुशी की वजह से, मोहब्बत के तकादे की वजह से इनके दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं खुद खजूर के दरख्त पे चढ़ूँ और चढ़कर वहाँ से ताज़ा खजूर तोड़ कर हुजूर की खिदमत में पेश करूँ। तो ये जो सहाबी थे ये नहीफ पतले से थे
اور ان کی پنڈلیاں بھی بڑی پتلی سی پنڈلیاں تھیں، دھوتی پہنا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بڑی پھرتیلی انداز میں، جلدی کے انداز میں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں پیش کروں تو یہ جلدی سے درخت کے اوپر چڑھے۔ جب یہ درخت کے اوپر چڑھے تو ان کے پنڈلی سے کپڑا ہٹا، وہ پتلی بریک پنڈلی تھی، اور جب پتلی بریک پنڈلی تھی تو نیچے کوئی ایک دو صحابی جو کھڑے تھے موقع پہ، ان کی نظر پڑی تو بے اختیار ان کی ہنسی نکل گئی، یعنی یہ کیفیت دیکھ کے بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کون ہنسا؟ وہ صحابی رسول آگے آئے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہنسا ہوں، لیکن استہزاء کی وجہ سے نہیں، مذاق نہیں تھا، بس ویسے یہ انداز دیکھ کے بے اختیار میری ہنسی نکل گئی۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اگر ایک ترازو منگوایا جائے اور اس ترازو کے ایک پلڑے کے اندر دنیا اور ما فیہا کو رکھ دیا جائے اور اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی اس پنڈلی کو رکھا جائے تو یہ پنڈلی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اتنی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ رئیس المحدثین کہلاتے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ حدیث کے درس دیے، بڑے ان کے شاگرد تھے، تابعی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نور اللہ مرقدہ سے کسی صاحب نے، شاطر الذہن نے، کسی نے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں اور صحابی نہیں ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، لیکن یہ صحابی ہیں اور یہ آخر میں اسلام لائے، سن 7 ہجری 8 ہجری کے تقریباً ان کا اسلام ہے، اور پھر اس کے بعد یہ غزوات میں بھی کم شریک ہوئے کیونکہ آخر میں اسلام لائے ہیں، اور ان سے احادیث مبارکہ بھی جیسے باقی صحابہ سے روایت ہے ویسے نہیں ہے۔ تو اب اس نے سوال یہ کیا ہے، اور ادھر سے حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ تابعین کے درجے کے صف اول کے تابعی ہیں، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز مقام اور مرتبے میں افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام اور مرتبے میں افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نور اللہ مرقدہ نے جواب دیا کہ دیکھیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس غزوے میں شریک ہوئے، جنگ میں شریک ہوئے، اور جس گھوڑے پر انہوں نے غزوہ کیا تو اس گھوڑے کے ٹاپوں سے اٹھنے والا دھول جو اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں پڑا ہے تو فرمایا کہ وہ ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، ایک صحابی کا مقام ایک تابعی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مراتب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے ساری باقی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے مقام کو کوئی پہنچ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کے مقام اور مرتبے میں ساتھ شریک کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، اور شرک فرمایا کہ ذات کے اعتبار سے بھی جائز نہیں، صفات کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے۔ صفات کے میں اکثر یہ بتاتا ہوں، آپ قرآن مجید دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے ایک طرف سے 99 نام اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک طرف 99 نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے صفاتی نام ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، کیونکہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ لفظ اللہ ہے، تو اس لیے یہ صفاتی نام ہے۔ تو ان صفات میں اگر کسی مخلوق کو شریک کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، یعنی صفات کے اعتبار سے بھی شرک جائز نہیں، ذات کے اعتبار سے بھی شرک جائز نہیں۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں جب آپ بچوں کا نام رکھیں تو یہ دیکھیں یہ تقریباً 198 نام بن جاتے ہیں، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو اٹھا لیں، 99 نام ادھر ہیں، 99 نام ادھر ہیں، ان میں سے جو آپ کو اچھا نام لگے اس میں سے آپ نام رکھ لیں۔ البتہ اس میں فرق یہ کرنا ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھیں گے تو شروع میں لفظ عبد رکھیں گے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے اور وہ لفظ عبد نہیں رکھتے بلکہ لفظ محمد شروع میں رکھ دیتے، اور جو آپ وسلم کے صفاتی نام ہیں ان کے شروع میں لفظ محمد آپ نے رکھنا ہے۔ مثلا رؤوف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اب اس کے شروع میں عبد الرؤوف رکھیں گے، اس کو محمد رؤوف نہ کہیں۔ اسی طریقے سے شکور ہے تو محمد شکور نہ کہیں بلکہ کیا کہیں؟ عبد الشکور کہیں۔ ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایک صحابی کا جو مقام اور مرتبہ ہے جو میں بات ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا درجہ اللہ کی ذات کا ہے،
اور اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے اعلیٰ اور افضل مقام ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے۔ اور پھر انبیاء میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ آپ کا مقام تمام نبیوں سے کیا ہے؟ زیادہ اور بڑھ کر ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، صحابہ کا مقام ہے، یعنی سارے صحابہ جمع ہو جائیں ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے نبی اکٹھے ہو جائیں ایک اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی طرح سارے تابعین، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، تو سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک، سارے تابعین اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے۔ اور اسی فرق کرنے کے لیے حضرات علماء نے ان کے آخر میں الفاظ بھی مقرر کیے ہیں۔ مثلا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم کے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہ مرد کے لیے، اور اگر عورت صحابیہ ہیں تو ان کے لیے رضی اللہ عنہا کے لفظ ہیں، اور نبی کے لیے علیہ السلام کے لفظ ہیں۔ اب اگر کسی، دیکھیں علیہ السلام کا معنی یہ بھی دعائیہ جملہ ہے، رضی اللہ عنہم یہ بھی کیا ہے؟ دعائیہ جملہ ہے۔ اگر کسی یہ دعائیہ جملہ ان پر لگا دے تو اس میں فی نفسی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء نے ایک مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے انبیاء کے لیے ایک الگ الفاظ کا انتخاب کیا ہے، اور صحابہ کے لیے الگ انتخاب کیا ہے، اور باقی عوام الناس کے لیے یا علماء کے لیے ایک الگ الفاظ کا کیا کیا ہے؟ انتخاب کیا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اور دوسرا فرمایا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن جو اچھی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ دین ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں کس کو؟ دوست کو، خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ اچھا، یہ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے دیتے زیادہ تھے، مانگتے نہیں تھے، اللہ کے راستے میں اللہ کے خاطر وہ خرچ زیادہ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو کیا لقب ملا ہے؟ خلیل اللہ کا لقب ملا ہے۔ اور بلکہ اسی طریقے سے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین نے کیا لکھا؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا نوش کرتے تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو ضرور بٹھاتے تھے، اور فرمایا کہ ایک دن کھانا نوش کرنے لگے تو کوئی نہیں تھا، تو علاقے میں گئے ڈھونڈنے کے لیے، بہر دیکھیں کہ جو ہمارے ساتھ آ کر کھانا نوش کرے، تو فرماتے ہیں کہ اب گئے بہر، جب واپس آئے تو ایک آدمی ٹھہرا ہے، تو ان سے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا کہ میں مالک الملک ہوں، تو میں اسرائیل ہوں۔ اچھا، تو آپ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ایک شخص کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم فرمانے لگے اچھا تو پھر مجھے بتائیے کہ میں بھی اس کی زیارت کروں کہ وہ خلیل کون ہے؟ فرمایا گیا کہ وہ خلیل اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اور اس وجہ سے بنایا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے کیا کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل بنایا۔ تو اب اس میں فرمایا کہ ومن احسن، ومن احسن کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے اعمال کرے، یہ احسن احسان سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں احسان کی تعریف کی گئی ہے، حدیث جبرائیل میں بھی آتا ہے، ایک حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس کو حضرات محدثین نے حدیث جبرائیل کا نام دیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آپ کی مجلس میں داخل ہوا، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کالے سیاہ بال ہیں، اور ان کے بالوں سے پانی جیسے تازہ غسل کر کے آئے ہوں تو وہ غسل کا پانی ان کے بالوں سے ٹپک رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ مسافر کے آثار اس پر نہیں تھے، ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی اگر مدینے کا ہوتا تو ہم اس کو جانتے، اس کا مطلب یہ کہ مدینے کا نہیں، یہ بحر کا ہے، اور جب بحر کا ہوتا تو اس پر سفر کے آثار ہوتے، اور سفر کے آثار بھی اس پر لگ نہیں رہے، یہ تازہ غسل کر کے آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، اور آپ کی مجلس میں دو قسم کے الفاظ ہیں، آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھا۔
اب یہ رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے سوال کیا ہے، اور سوال کیا کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کے متعلق سوال کیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان الایمان ان تؤمن باللہ، اگر تو جانتا ہے کہ ایمان کیا ہے تو ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لے اللہ پر، و ملائکہ اور اللہ کے فرشتوں پر، و بلقائہ اور کل قیامت کے دن، لقاء کا معنی ہوتا ہے ملاقات، اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کے دن پر ایمان لے آئے، و رسلہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اور فرمائے وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر تو کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ پھر اس نے آگے سے کیا کہا؟ قد صدقت، یعنی تو نے کیا کہا؟ سچ کہا۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ بھئی سوال بھی کرتے ہیں، پھر آپ نے جب جواب دے دیا پھر اس کے بعد جواب کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر تصدیق تو وہ شخص کرتا ہے جس کو پہلے سے کوئی بات معلوم ہو، وگرنہ جس کو معلوم نہ وہ تو تصدیق نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ولا تشرک بہ شیئا کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ اور تو نماز کو قائم کر، وتؤت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر، وتصوم الرمضان اور رمضان کے روزے رکھ، یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے اس کے آخر میں کیا کہا؟ قد صدقت، یعنی آپ نے سچ کہا۔ اور پھر اگلا سوال یہ کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ بھئی جو آپ سوال کرنے والے ہیں آپ جتنا نہیں جانتے ایسے ہی سائل بھی آپ سے زیادہ، مسئول عنہ بھی سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے بھی قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اور ایک سوال اور کیا ہے، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے، اس بات کو سمجھنا ہے جو سب سے ضروری ہے۔ فرمایا کہ احسان یہ کہ ان تعبد اللہ، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، کأنک تراہ، اس انداز میں عبادت کریں کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم اس انداز میں عبادت کریں گے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم کس طریقے سے عبادت ہوگی۔ اور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ اگر ایسے عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ طریقہ اختیار کریں، تراہ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَراہُ، اور اگر تم اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر اس طریقے سے عبادت کریں کہ وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان اس طریقے سے عبادت کرے گا تو اس کی عبادت میں خشوع و خضوع ہوگا۔ دیکھا نہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے ساتھ کوئی قریب استاد آ گیا، استاد بھی وہ کہ جس کا روب ہے اور جن سے وہ ڈرتا ہے، تو اب یہ مزید اس کو لمبی کر دے گا نماز کو، ذرا خشوع و خضوع سے اور توجہ سے پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو فرمایا کہ جب جس بندے کے دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اب مجھے بتائیں کہ انسان اس میں کیسے عبادت کرے گا، کس طریقے سے عبادت کرے گا۔ تو اس لیے عبادت کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 128 ہے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور صلح بہت اچھی چیز ہے اور طمع ہر ایک نفس کے اندر شامل ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو جو تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس بات کو جانتے بھی ہیں اور خبر بھی اس بات کی رکھتے ہیں۔ اب یہاں عورتوں کے لیے اور مرد کے لیے حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خوف ہو کہ شوہر مجھے طلاق دے دے گا یا مجھے جدا کر دے گا، تو اب اس صورت میں اس کے ساتھ کیا کر لے؟ صلح کر لے۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بوڑھی ہوئی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اب میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں،
کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں۔ تو انہوں نے اپنی باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ہوئی۔ تو حضرت عائشہ کے ہاں ان 2 راتیں اور باقیوں کے ہاں 1 رات ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باری والا سلسلہ تھا یہ رات کے متعلق تھا، باقی دن کے متعلق نہیں تھا۔ آپ دن کو سب کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ تمام ازواج کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، اور ان سے حال حوال لیا کرتے تھے، ان کی ضروریات کے متعلق ان سے پوچھا کرتے تھے، اور پھر جب کبھی سفر پہ جاتے تھے تو آپ اکثر قرعہ اندازی کر لیا کرتے تھے، جن کا نام نکل آتا تو ان زوجہ مطہرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صلح کر لی جائے۔ ویسے بھی فرمایا کہ جب آپس میں 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، خواہ وہ 2 مرد ہوں یا 2 عورتیں ہوں، تو ان کو چاہیے کہ آپس میں کیا کر لیں؟ صلح کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح ایک بہت اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے صلح، کیونکہ دیکھیں صلح کی حضرت فقہا نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک صلح عن السکوت، دوسرا صلح عن الانکار، تیسرا صلح عن الاقرار۔ مثلا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز میری ہے، اب دوسرا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ بھئی واقعی یہ آپ کی ہے، یہ نہیں کہتا کہ نہیں یہ آپ کی نہیں ہے بلکہ میری ہے۔ اب اس نے دعویٰ کر دیا، اب اس کے جواب میں دوسرے شخص نے کہا کہ بھئی دیکھو آپ مجھ سے کیا کر لو؟ صلح کر لو، اور آپ اپنے اس دعوے کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو، اتنے پیسے لے لو یا یہ چیز لے لو، مجھ سے آپ کیا کر لو؟ صلح کر لو۔ اس صلح کو صلح عن السکوت کہتے ہیں، یعنی سامنے والے مدعی نے جب دعویٰ کیا تو مدعا علیہ نے اس پر کوئی ریمارکس نہیں دیے، انکار یا اقرار نہیں کیا، بلکہ خاموشی اختیار کی، تو وہ اس پر صلح کر رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ صلح عن الانکار، کہ مدعی نے جب دعویٰ کیا کہ بھئی یہ چیز میری ہے، اور آگے سے مدعا علیہ نے کہا کہ نہیں یہ تیری نہیں ہے بلکہ یہ میری ہے، اب پھر وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھ سے کیا کر لو؟ صلح کر لو۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہے میری، انکار کر رہا ہے اس کے دعوے کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر کیا کر رہا ہے؟ صلح کر رہا ہے۔ اس صلح کو صلح عن الانکار کہتے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ صلح عن الاقرار، صلح کرنا اقرار پر، یعنی ایک مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے، اور دوسرے نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں بالکل یہ چیز آپ کی ہے، لیکن آپ یہ چیز مجھے دے دیں اور اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ اور لے لیں، آپ مجھ سے اس کے بارے میں کیا کر لیں؟ صلح کر لیں۔ تو اس صلح کو کیا کہتے ہیں؟ صلح اقرار کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس کو بیٹھ کر آپس میں حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوف کھائے اپنے شوہر کی نافرمانی کی یا اس کے بے پرواہی کی، یعنی اب اس کا دل بھر چکا ہے عورت سے، اب اس کی طرف اس کا دل نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ اس کو چھوڑ دے، تو اب ان کو چاہیے کہ بھی ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس کے اندر کیا کر لیں؟ صلح کر لیں۔ وَصُلْحُ خَيْرٌ، کیوں؟ اس لیے کہ صلح ایک بہت بہترین چیز ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ دل کے اندر، نفس کے اندر طمع تو ہر چیز ہر انسان کے اندر شامل ہے، ایک فطرت ہے، ہر انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے اور اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ اس لیے تو حدیث مبارکہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جو فرمایا کہ دوسرے جو اپنے لیے سوچتا ہے وہی وہ دوسرے کے لیے سوچے، یعنی جیسے اپنی بھلائی سوچتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب دوسرے کی بھی بھلائی سوچے گا تو اب آپس کے تعلقات اور آپس کی باتیں تعلقات بڑھیں گے، تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ تو اسی کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ طمع ہر نفس میں شامل ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو، 2 باتیں ذکر کی ہیں، ایک تو فرمایا کہ تم اچھا سلوک کرو، اور دوسرے نمبر پر پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ایک ہے کہ ویسے دل آپ کا موڈ نہیں تھا، ایک آدمی شراب پیتا ہے لیکن اب اس کے سامنے شراب رکھی گئی تو وہ پہلے کچھ مشروبات پی چکا تھا، یا یہ کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دل نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے اس نے شراب چھوڑ دی۔ تو یہ شراب کا چھوڑ دینا، یہ گناہ کا چھوڑ دینا پرہیزگاری میں نہیں ہے،
بلکہ یہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہے۔ در حقیقت اصل پرہیزگاری وہ ہے کہ جو انسان گناہ کو چھوڑے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ پرہیزگاری ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ جو شخص تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو بما تعملون خبیرا، کہ بے شک اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارے ہر ایک عمل کا بدلہ بھی ہوگا اور اس پر سزا بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔